बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, साबिर शाकिर की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जनाब आप फ़िट होंगे, खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज है जनाब 21 नवंबर साल 2020 और दिन है आज हफ्ते का। आज आपके साथ कुछ और गुफ्तगू शेयर करते हैं। आपको मैंने प्रेसिडेंट ओबामा की किताब का हवाला तो दे दिया था कि उन्होंने किस तरीके से इंडिया में जो कुछ हो रहा है, इंडिया बतौर मुल्क, इंडिया बतौर सोसाइटी, इंडिया बतौर मुआशरा, बतौर पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर से कितना टूट फूट का शिकार है और बदनवानी का, नस्ल परस्ती का, नफ़रत का, मजहबी जनूनियत का शिकार है। वो सारा हमने आपको बता दिया था और वो बराक ओबामा की ज़ुबान में बताया था। उन्होंने पूरा एक बाब इस पे बांधा है, एक चैप्टर लिखा है इंडिया पे। वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। अब उसकी मज़ीद वो उन्होंने 2010 का ज़िक्र किया है, जब वो इंडिया गए और मनमोहन सिंह ने, उस वक्त के वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने बीजेपी के अज़ाइम का मकरू एजेंडे का जो पर्दा चाक किया था उसका ज़िक्र किया है। वो है 2010। अब 2020 में इन 10 सालों में क्या कुछ हुआ और इस वक्त जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इंडिया से, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि इंडिया की सूरत हाल जनाब, बात प्रेसिडेंट ओबामा ने बिल्कुल बात सही कही है कि जो हिंदुस्तान, इंडिया, भारत का जो पूरा मुआशरा है और उनकी कौमी यकजहती और कौमी इत्तेहाद जिस इमारत पे खड़ा करने की कोशिश की जाती है, वो है मुसलमान दुश्मनी। मुस्लिम दुश्मनी पे उन्होंने पूरा एक अपना इमारत, अपने मुल्क को खड़ा रखने की कोशिश की है। बेस में उसने कहा, प्रेसिडेंट ओबामा ने कहा, बेस में इनके नफ़रत है, करप्शन है, जनूनियत है, मजहबी तशद्दुद है, मुनाफरत है, वो सारी चीज़ें, नस्ल परस्ती है, वो सारी चीज़ें हैं। तो अब हो क्या रहा है, अमेरिका में एक हुआ जनाब, अमेरिका में एक होता है सिंपोजियम होता है एक बहुत बड़ा, और उसमें एक डिटेल रिपोर्ट पेश की जाती है। और डिटेल रिपोर्ट क्या है? डिटेल रिपोर्ट ये है कि भारत में 20 करोड़ मुसलमानों की नस्ल कुशी का ख़तरा इस वक्त मौजूद है। भारत में 20 करोड़ मुसलमानों की नस्ल कुशी का ख़तरा है। 22 करोड़ मुसलमान हैं जी इस वक्त इंडिया में। और ये आलमी बिरादरी को कहा गया है इस पर तवज्जो दें। मैं आपको पूरी ख़बर बता देता हूँ कि जेनोसाइड वॉच की रिपोर्ट का दोबारा एक बार फिर तस्करा किया गया और ये भारतीय इंडियन मुस्लिम कौंसिल है और उन्होंने ये कहा है कि जनाब 10 मराहल होते हैं जेनोसाइड के, 10 मराहल जेनोसाइड के और मुसलमान, इस उन्वान से ये मौजू था। अमेरिका में ये डिबेट हुई और आलमी बिरादरी से इस पे तवज्जो देने की कोशिश की गई। इसमें कौन था जी? इसमें जेनोसाइड वॉच के बानी सदर इसमें मौजूद थे और उन्होंने ये कहा, डॉक्टर ग्रेगोरी इनका नाम है जी, कि भारत में नस्ल कुशी की तैयारी मुकम्मल तौर पर जारी है। भारत में मुसलमानों की नस्ल कुशी की तैयारी मुकम्मल तौर पे जारी है। असम और कश्मीर में मुसलमानों पर मज़ालिम नस्ल कुशी से पहले का मरहला है। अगला मरहला जो है वो कत्ल है और जिसको हम नस्ल कुशी कहते हैं। ये जेनोसाइड वॉच के सरबराह बता रहे हैं कि इंडिया में क्या होने जा रहा है, कि जो 10 मरहल होते हैं उनमें मरहल पूरे हो चुके हैं और आखिरी जो मरहला होता है वो होता है कत्ल करना, और इंडिया उस स्टेज पे पहुंच चुका है अब मुसलमानों का कत्ले आम। उसके बाद डॉक्टर ग्रेगरी जो है 1990 की दिहाई में ये अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट में खिदमात भी अंजाम दे चुके हैं और इस वक्त उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में की करारदादें तैयार की थीं, जिस पर रवांडा के लिए इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल कायम किया गया था। अब फिर ये जेनोसाइड वॉच के सरबराह जो हैं ये कह रहे हैं रवांडा की तर्ज का इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल कायम किया जाए। जो इंडिया में जो कुछ मिनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है और ख़ास तौर पे मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उस पे
یہ انٹرنیشنل ٹریبیونل کرمنل ٹریبیونل جو ہے وہاں پہ یہ معاملہ لے جایا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت میں انسانیت کے خلاف جرائم منظم انداز میں جاری ہیں۔ بابری مسجد کو شہید کرنا، وہاں پہ مندر کی تعمیر، نسل کشی کے لیے ثقافتی شناخت مٹانے کی جانب اہم قدم ہے۔ اور اسی طریقے سے دلی میں پولیس کی جانب سے مسلمانوں کی گرفتاریوں اور ان کے قتل کا الزام بھی انہی پر عائد کیے جانے کا حوالہ دیتے ہوئے ڈاکٹر گریگوری نے کہا کہ جناب اس ظلم سے انکار نسل کشی کا آخری مرحلہ ہے۔ اور اصل میں وہ کہتے ہیں کہ نسل کشی کا آخری مرحلہ ہوتا ہے قتل کرنا، اور جس کا آغاز دراصل ابتدا میں ہی ہوتا ہے اور ہر طرح سے آخر تک پہنچتا ہے اور اس کے بعد تک جاتا ہے، اور یہی کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ کوئی یقین نہیں کر سکتا کہ وہ خود کو قتل کر رہے ہیں۔ مجھے اس پر یقین نہیں ہے، اور میرے خیال میں کسی کو بھی اس پر یقین نہیں ہونا چاہیے کہ جرائم ریاستی سرپرستی میں، ریاستی دہشت گردی جس کو میں کہتا ہوں، اسٹیٹ ٹیررزم، وہ ہو رہے ہیں، اور الزام بھی مسلمانوں پہ لگائے جاتے ہیں، پولیس بھی مسلمانوں کو مار رہی ہے، سرکاری سرپرستی میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو جو جینوسائیڈ واچ کے سربراہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ باقاعدہ منظم منصوبے کے تحت ہو رہا ہے، اور اس کو، اور پھر اگلی بات، بھارت میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے معروف کارکن تیستا ہے وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف مظالم سے ان کی معاشی اور معاشرتی حالت دگرگوں اور ساتھ ہی ان کے خلاف نفرت انگیزی بھی جاری ہے۔ ڈاکٹر عمر خالد کے والد جناب اور ڈاکٹر مسلمان سیاستدان ڈاکٹر قاسم رسول، انہوں نے گجرات کے وزیر اعلیٰ جو کہ یوگی آدتیہ ناتھ، آپ نے دیکھا ہوگا شکل سے وہ ایسے لگتے ہیں کرمنل، مسلمانوں کے دشمن کے طور پہ مانے جاتے ہیں، اور وہاں پہ بھی مسلمانوں کی نسل کشی گجرات میں پہلے بھی ایک دفعہ ہو چکی ہے، اور اب پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب وہی سچویشن ہے، اور وہ جہاں وہاں کے جو وزیر اعلیٰ مسٹر ناتھ ہیں وہ اس معاملے میں مشہور ہیں مسلم دشمنی میں۔ پھر آ جاتے ہیں جناب ایڈنبرگ یونیورسٹی کی محقق ڈاکٹر ریتمبرا، وہ کیا فرماتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں جنہوں نے آسام میں بنائے گئے شہریت قانون پر تحقیق کر رکھی ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی میں بی جے پی نے متنازع انداز میں 20 لاکھ مسلمانوں کو، 20 لاکھ سے زائد شہریوں کو غیر ملکی قرار دیا، وہی شہریت امینڈمنٹ ایکٹ انہوں نے منظور کیا تھا۔ پھر جناب بات یہیں تک نہیں، انڈین امریکن مسلم کونسل کے عہدیدار وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے بھی ایک خوفناک رپورٹ پیش کی۔ پھر دسمبر 2019 کی رپورٹ پیش کی گئی، جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے ہوئے تھے دلی میں، انڈیا میں آئے ہوئے تھے، اور اس دوران دلی میں کیا ہو رہا تھا؟ دلی میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ کون کر رہا تھا؟ دہلی پولیس کر رہی تھی، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں اس بارے میں ایک لفظ نہیں بولے تھے، جس کی وجہ سے وہ خاص نفرت جو ہے وہ اس وقت امریکہ میں پائی گئی، اور وہی نفرت جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے انتخابات میں نظر آئی، اور اسی لیے جو بائیڈن نے، اگین میں کہوں گا کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن، انہوں نے اسی لیے یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کے حقوق کی بات کی تھی، اور مسلمانوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا تھا، اور اسی لیے صرف یہ پاکستان کے مسلمان نہیں تھے ادھر، پاکستان کے مسلمان نہیں تھے، بنگلہ دیش کے مسلمان، سری لنکا کے مسلمان، انڈیا کے مسلمان جو امریکہ میں ہیں، امریکن سٹیزنز ہیں اور اس سسٹم کا حصہ ہیں، ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا تھا جو بائیڈن نے، خاص طور پہ مسلمانوں کو ان کے حقوق کی بات کر کے۔ ایک اگلی بات یہ ہے کہ بیسیکلی جناب کیونکہ بھارت میں جو اقلیتی کمیشن ہے وہ بھی رپورٹ جو دے چکا ہے وہ بھی یہی دے چکا ہے، اور صرف جینوسائیڈ واچ کی رپورٹ جناب صرف مسلمانوں کے بارے میں نہیں، مسلمان تو ٹاپ آف دا لسٹ ہیں، ان کی نسل کشی، عیسائی بھی اس میں شامل ہیں، سکھ بھی شامل ہیں، یہ آہستہ آہستہ سارے ہیں، کیونکہ جو ان کا تصور ہے۔ تو اب کوشش یہ کر رہے ہیں تمام امریکہ میں مسلمان جو ہیں وہ خواہ پاکستان سے ہیں، مقبوضہ کشمیر سے ہیں،
انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، سری لنکا سے ہیں، خاص طور پہ نیپال سے ہیں، جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ وہ وہاں پہ اب پریزنٹیشن ہونی ہے۔ پریزیڈنٹ جو بائیڈن آئیں گے جب، اور جو بائیڈن انتظامیہ کو خاص باقاعدہ طور پہ لابینگ کر کے، تو لابیسٹ کے ذریعے اور پراپر جو مسلمان رہنما ہیں جو ڈیموکریٹس کے ساتھ ہیں ان کے ذریعے یہ سارا کچھ ہونا ہے، جس کی وجہ سے انڈیا کافی پریشان ہے۔ اور جو بائیڈن اور پھر میں آپ کو بتایا تھا پریزیڈنٹ اوباما کی کتاب کو جناب آپ وہ نہ لیں کہ بالکل انہوں نے خاص طور پہ ٹائمنگز دیکھ کے یہ بک لکھی ہے، اور انڈیا کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا ہے باراک حسین اوباما نے، وہ جو بائیڈن کو بھی امپریس کریں گے اور ان کے بھی دل کو تھوڑا سا کریں گے ٹچی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا جناب ایک مفصل آپ کو میں نے رپورٹ پیش کر دی، ریپیٹیشن نہیں، مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک الگ داستان ہے، یہ ساری چیزیں۔ اب آتے ہیں ایک اور موضوع۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب ایک اچھا یہ ساری چیزیں بی جے پی، آر ایس ایس جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے یہ کرنے کے بعد، اور میڈیا پہ بھی جو کچھ ایک یک طرفہ تصویر دکھانے کے بعد، لیکن وہاں پہ ایک رجحان پیدا ہو گیا۔ وہ رجحان یہ ہے کہ جی وہاں پہ مسلمان جو ہندو لڑکیاں ہیں وہ مسلمان ہو رہی ہیں، اور خاص طور پہ راجستھان میں وہ مسلمان ہو رہی ہیں، اور مسلمان ہو کے مسلمان لڑکوں سے مسلمان خاندانوں میں شادیاں کر رہی ہیں، اور یہ تعداد خلاف معمول بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ زیادہ، کیونکہ وہ تشدد بھی برداشت کر رہے ہیں، وہ قتل و غارت بھی برداشت کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پیسفل سٹیزنز کے طور پہ جانے جاتے ہیں، کریکٹر وہاں پہ اچھے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک وہاں پہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اور راجستھان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، بھارتی ریاست راجستھان کے وزیر اعلیٰ مسٹر اشوک، انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کیونکہ اب مودی سرکار کیا کر رہی ہے، بی جے پی اینڈ کمپنی، اب وہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، وہ اس کو لو جہاد کا نام دے رہے ہیں۔ لو جہاد کا ایک ٹرینڈ چلایا کہ جناب یہ تو سارے مذہبی منافرت مسلمان پھیلا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، لیکن وہاں کے جو وزیر اعلیٰ راجستھان کے ہیں مسٹر اشوک، وہ نریندر مودی کو اپوز کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ غلط بات ہے۔ اور پھر نریندر مودی کیا کر رہے ہیں جی؟ ان کی کوشش یہ ہے کہ لیجسلیشن کی جائے کہ ہندو لڑکیوں جو مسلمان ہو رہی ہیں، اسلام قبول کر رہی ہیں، ان پہ پابندی لگائی جائے کہ وہ ایسا نہ کر سکیں، اور ہندو لڑکیاں مسلمان لڑکوں سے ویسے بھی شادی نہ کر سکیں اور مذہبی تبدیل نہ کر سکیں۔ اس پہ راجستھان کے وزیر اعلیٰ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بالکل غلط چیز ہے، یہ جو ہندوستان کا ایک سیکولر فیس ہے اس کے برعکس ہے، اور شادی بالکل ایک انسان کا انفرادی رائٹ ہے اور اس میں پورا اختیار رکھتا ہے۔ تو یہ بھی چیز چل رہی ہے کہ وہاں پہ یہ رجحان پیدا ہو گیا۔ اس سب کے باوجود، کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بی جے پی، آر ایس ایس، را اجیت ڈوبل جو فلسفہ، راج ناتھ سنگھ، اور وہ جو ان کا ہے وزیر اعلیٰ گجرات ناتھ، یہ سارے ایک خوفناک شکلیں پیش کر رہے ہیں، اور انڈیا کی سوسائٹی کے اندر بھی یہ بہت بڑا ایک ریزسٹنس پائی جاتی ہے، مزاحمت پائی جاتی ہے۔ اور ہم بھی یہ کہیں گے اپنے ہندوستانی بھائیوں کو کہ جناب ہم 47 سے پہلے بھی بالکل بہت اچھے طریقے سے ہمارے آباء و اجداد رہتے تھے، ایک ہی گاؤں میں ہندو بھی ہوتے تھے، سکھ بھی ہوتے تھے، مسلمان بھی ہوتے تھے، سب ہوتے تھے۔ جو ہمیں ہمارے والدین نے بتایا تو اس وقت ایسی چیزیں نہیں تھیں۔ تو یہ جو اب نیا ٹرینڈ چلا رہے ہیں مسٹر مودی، تو یہ تو پوری کے پوری 1.25 ارب کی آبادی کو ایک کیا کہنا چاہیے، جہنم، دوزخ کی آگ بنانے کے موڈ میں ہیں۔ تو ان کو کنٹرول بھی بھارت کی عوام نہیں کرنا ہے، کیونکہ میں خود بھارت میں جا چکا ہوں، اور نہ صرف پنجاب میں، دہلی میں، بنگلور میں، چندی گڑھ میں، امرتسر میں، بہت سارے شہروں میں میں جا چکا ہوں، اور وہاں پہ مجھے تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ ایک عام جو شہری ہے وہ تو بہت پیار کرتا ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی پاکستان سے آیا ہے۔ تو اس لیے جناب یہ مٹھی بھر جو لوگ ہیں، ان کو، ان کی نفرت کو آپ لوگوں نے بجھانا ہے، انڈیا کے
جو ایک کثیر آبادی ہے، پرامن، پیسفل، اور انہوں نے کیونکہ ہمسائے تبدیل نہیں ہو سکتے اور وہاں پہ نفرت کی آگ ہوگی تو دنیا کے مختلف حصوں میں جائے گی۔ تو جناب یہ تھی۔ تو جناب ایک اور بھی کامیابی، اور وہ ہے کہ امریکہ سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ پریزیڈنٹ اوباما اپنی کتاب میں جو کچھ فرما چکے ہیں، اور پھر امریکہ میں جو جینوسائیڈ واچ اور انسانی حقوق کی تنظیم ہے، وہ ایک سیمینار ہوا، اس میں انہوں نے اپنا جو خیالات کا اظہار کیا۔ اب ایک اور بات بھی، کچھ دن پہلے پاکستان نے ڈی جی آئی ایس پی آر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کچھ ڈوزیئرز کا ذکر کیا تھا، اور ایک پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ بھارت کی دہشت گردی کے، منی لانڈرنگ کے، انتہا پسندی کے، اور پاکستان میں جو دہشت گردی کی ویو آ رہی ہے اس میں افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہا ہے انڈیا میں دہشت گردی کے مراکز ہیں، آڈیو ویڈیو ٹیپس، وہ سارا کچھ دیا تھا۔ اور اس کے بعد وہ تمام ڈوزیز جو ہیں وہ سلامتی کونسل کے مستقل 5 ارکان امریکہ، چین، روس، برطانیہ اور فرانس کو دیے تھے۔ اب جناب چین کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے باقاعدہ طور پہ ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اور چین کا پالیسی سٹیٹمنٹ آیا ہے، اور انہوں نے ان تمام ڈوزیئرز کی سپورٹ میں بولے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب، اور پاکستان کے کردار کی تعریف کی ہے جو پاکستان دہشت گردی کے خاتمے میں کر رہا ہے۔ اور پھر اس پریس کانفرنس میں جو کچھ کہا گیا تھا کہ جناب 2015 میں جو خصوصی سیل بنایا سی پیک کو ختم کرنے کے لیے بھارت نے، اور اس کو مودی اس کو سپروائز کر رہے ہیں، یعنی کہ سپریم کمانڈر اس ونگ کے مودی ہیں، اور اس ونگ کے جو سربراہ ہیں براہ راست مودی سے ہدایات لیتے ہیں۔ 80 ارب روپے مختص کیے گئے تھے ابتدائی طور پہ کہ سی پیک کو سبوٹاج کرنا ہے دہشت گردی کے ذریعے کسی بھی طریقے سے۔ تو اس کو چائنا نے کہا ہے کہ جناب دہشت گردی کی کمر توڑنے کے لیے چین پاکستان کے ساتھ ہے، سی پیک کو ناکام بنانے کی کوششیں کرنے والوں کو مایوسی ہوگی۔ اور چین کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ چین دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کی معاونت کرتا رہے گا، اور سی پیک منصوبوں کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں کو مل کر ناکام بنائیں گے۔ تو یہ چائنا نے ایک طرح کا وہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ چین اور پاکستان مشترکہ طور پہ اتحادی ہیں اور مل کر لڑیں گے۔ اور دشمن کون ہے جناب؟ سی پیک کا دشمن وہ بظاہر انڈیا ہے، فرنٹ پہ انڈیا ہے، اور اس کے پیچھے کون کون چھپا ہوا ہے وہ بھی۔ تو یہ چین کا اہم ترین سٹیٹمنٹ آیا تھا۔ تو یہی چیزیں افغانستان میں حوالے کی گئی ہیں جناب، اور یہ اب انڈیا کا یہ پورا نقشہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہے۔